नावल गिरदिश माह, राइटर तोबा किरण, किस्त नंबर 30। वजदान और दुआ लाउंज में सोफे पर बैठे थे। वजदान नीली जीन्स और स्याह शर्ट में मलबूस था, जबकि दुआ ने अपना स्याह अबाया ओढ़कर हमेशा की तरह चेहरा भी ढांप रखा था। रस्मी सलाम दुआ के बाद वो चारों जब एक दूसरे के सामने बैठे तो कुछ देर के लिए खामोशी छा गई, यूं जैसे सब ने चुप कर रोज़ा रख लिया हो। नवाल अफंदी, वजदान ने दुआ की तरफ इशारा करते उसका नया तारुफ करवाया। आईडी कार्ड, डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा सब रेडी है, सिर्फ चंद दिन बाद हम चले जाएंगे। तुम दोनों का काम सिर्फ इतना है कि हमें मैरी थॉमस और मार्क की सारी मालूमात फराहम करो और तहखाने में कैद लड़कियों की सारी डिटेल्स भी कि वो किस तारीख को कहाँ से लाई गई। वजदान ने बात का आगाज़ किया था। ठीक है, मैं और हमायूं भी अगली फ़्लाइट से जा रहे हैं ताकि तुम लोगों के लिए घर गाड़ी वगैरह का इंतज़ाम करें। बस एहतियात करना, वो बहुत ख़तरनाक औरत है। शयान ने बात मुकम्मल करते मुहतात भी किया। तुम उसकी फ़िक्र मत करो। और हाँ, वजदान ने कुछ ज़रूरी बातें की। दुआ कुछ भी ना बोली थी, वो फ़क्त सुनने आई थी। हमायूं भी ज़्यादा वक्त शयान और वजदान की बातें सुनता रहा। हम कुछ रोज़ के इंतज़ार के बाद रूस के लिए निकल गए। ये सब बहुत गैर मामूली था। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं अपना नाम बदल कर किसी गैंग से बदला लेने निकल जाऊंगी, लेकिन ज़िंदगी ऐसे ही इम्तिहान लेती है। गुन चक्कर बनाकर ऐसी जगह ला खड़ा करती है कि हम हैरान परेशान अपनी किस्मत को तकते रहते हैं। लेकिन पता है, हमेशा गलत नहीं होता। गलत के बाद कुछ सही भी होता है। और अपनी वाह दुश्मन के देश में कदम रखते हुए मुझे उम्मीद थी कि अब कुछ गलत नहीं होगा। रूस जाने से पहले वजदान ने एसएचओ के ज़रिए नवाल अफंदी की मालूमात मैरी तक पहुंचा दी थी, और वो बेवकूफ़ नवाल यानी कि मुझसे मिलने को बेताब थी। चूँकि उसने मुझे और वजदान को देखा नहीं हुआ था, इसलिए हमारा काम आसान हो गया था। बल्कि अल्लाह ताला हमारा साथ दे रहा था, और वो तो हमेशा ही साथ होता है। वजदान, शयान और हमायूं एक अपार्टमेंट में रह रहे थे, जबकि मेरे लिए दूसरे अपार्टमेंट का इंतज़ाम किया गया था ताकि मैरी थॉमस या मार्क मेरे ज़रिए उन सब तक ना पहुंच सके। मुझसे रब्ता मैरी थॉमस ने खुद किया था। उसका कहना था कि किसी आदमी की तलाश थी, लेकिन मेरा रिकॉर्ड देखते हुए उसे अपनी टीम के लिए मुझसे बेहतर कोई न लगा। मैं मान गई और उसके एक आदमी से मिलने ऑफिस चली गई। हमारे बदले का आगाज़ हो चुका था। वो हमारे जाल में धंसती जा रही थी। वजदान, शयान और हमायूं पर्दे के पीछे छुपे थे, और मैं आगे। वजदान मुझसे मिलने नहीं आते थे क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। मगर उस रात जब मैं दरिया के किनारे बैठी हुई थी, तब वो मुझे दिलासा देने आए थे। उनके कंधे पर सर रखकर मुझे लगा कि ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है। उनसे दूर रहना तकलीफ दह था, मगर मुझे यकीन था कि हम सरखरू होकर लौटेंगे। दुआ, वजदान अहमद। मंजिल तो मिलेगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। वो दोनों दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। मैरी के एक हाथ में बंदूक और दूसरे में टार्च थी। वो आगे आगे चलती बंगले के अंदर दाखिल हो रही थी, जबकि वो इर्द गिर्द का जायज़ा लेती उसके पीछे चल रही थी। बंगला इस कदर दहशतज़दा था कि उसका दम घुटने लगा। लंबा, वसी और खाली सा बंगला, जिसकी दीवारें कई कहानियाँ सुना रही थीं। मिस नवाल, सिर्फ आपको तहखाना दिखा रही हूँ, लेकिन ख्याल रहे कि इसकी खबर किसी का ना हो, वरना मैं अपने लोगों का भी लिहाज नहीं करती। एक दरवाजे के पास पहुंचकर मैरी ने रुक कर कहा तो उसने अपना बंद होता सांस बहाल किया और सर अस्बात में हिला दिया। मैरी ने लकड़ी के दरवाजे में चाबी घुमाई तो वो खुलता चला गया। सीढ़ियाँ अंधेरे में डूबी हुई थी। मैरी ने हाथ में पकड़ी टार्च ऑन की और उसे इशारा करती कदम ब कदम नीचे उतरने लगी। या अल्लाह, उसने खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की और मैरी के कदमों की पैरवी करने लगी। नीचे पहुंचते ही उसकी नज़र बेहाल लड़कियों पर पड़ी। जख्मी चेहरे, फटे होंठ और बिखरे बाल, वो तरस खाने के काबिल थी। उसका दिल चाहा वो यहीं मैरी को ख़त्म कर दे, मगर अभी उसे अपने जज्बात पर काबू पाना था। वो तमाम लड़कियां मैरी थॉमस को देखकर सहम चुकी थीं और एक दूसरे के साथ चिपकने लगीं। ये क्या हालत बना कर रखी है इन सब की। दुआ यकदम बोली तो मैरी ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। मेरा मतलब है कि ऐसी हालत में तो इनकी कीमत बहुत कम लगेगी। अगर ये ठीक से तैयार हों, अच्छे कपड़े पहने, बाल बनाए, तो इनका सौदा नफ़ा बख्श हो सकता है। अपनी बात संभालते उसने दुख से उन बेचारी लड़कियों को देखा जो सांस रोके बैठी थी। मैरी के साथ नकाबपोश दुआ को देखकर वो पहले से भी ज़्यादा डर रही थी।
بس یہ تنگ بہت کرتی ہیں، اور میری کو جب کوئی تنگ کرتا ہے تو وہ اس کا یہی حشر کرتی ہے۔ میری نے زہریلی مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہا، یہ بہت حسین ہوا کرتی تھی، مگر پھر اس نے مجھے تھپڑ مارنے کی کوشش کی تو میں نے اس کا ہاتھ جلا دیا۔ میری نے دیوار سے لگی لڑکی کے بال پکڑتی بولی تو دیوار نے اس کا ہاتھ دیکھا جو بری طرح جھلس چکا تھا، اور وہ بے تاثر چہرے سے سامنے دیکھ رہی تھی جیسے اسے کوئی تکلیف ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کے بارے میں جو بھی خدشات تھے وہ دور ہو گئے، اب یہ ڈیل فائنل سمجھیں، وہ جلدی سے کہتی واپس پلٹی کہ اب مزید رہنا کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ میری نے تشویش سے اسے دیکھا، لیکن پھر کچھ کہے بنا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ دعا نے ایک بار پیچھے مڑ کر لڑکیوں کو دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کی پناہ مانگتے اس بنگلے سے نکل گئی۔ ہاں، اس نے اس تہہ خانے کی چابی حفظ کر لی تھی جس کے ذریعے وہ ان لڑکیوں کو یہاں سے نکال سکتی تھی۔ رشیا کیسے چلے گئے؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ ایک کام کہا تھا تم سے وہ بھی نہیں ہوا۔ پیسے کس کام کے لیتے ہو؟ وہ فون کان سے لگائے دھارے۔ منصور صاحب، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میری ماں بیمار ہے، اسے ہسپتال لے کر جانا ہے تو ایک ہفتہ مصروف رہوں گا۔ دوسری جانب سے گٹی گٹی سی آواز آئی، تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے وہ لوگ بھاگ گئے ہیں جنید۔ منصور صاحب نے غصے سے میز پر پڑا گلاس فرش پر پٹکا تو اس کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ وجدان کا دوست سرمد یوسف یہی ہے صاحب، میں اس سے پتہ کرواتا ہوں کہ یہ لوگ رشیا میں کہاں اور کیوں گئے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، اب کا کام ہو جائے گا۔ جنید نے انہیں تسلی دی تو وہ بیچ تاب کھا کر رہ گئے۔ اگر کام نہ ہوا تو میں تمہارا کام تمام کر دوں گا، دھمکی دیتے انہوں نے فون بیڈ پر پٹک دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھ سے چھپ جاؤ گے؟ نہیں وجدان میاں، تمہیں تو میں زمین سے بھی نکال لوں گا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وجدان کا گلا دبا دیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتی صدمے سے ڈونگے میں جھانک رہی تھی۔ معاذ اور سلمیٰ اس کی حالت پر مسکرائے۔ یہ ہے قورمہ جو کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے بنایا ہے۔ تم یونیورسٹی جا جا کر تھک جو جاتی ہو تو سوچا تمہاری خدمت کی جائے۔ معاذ نے اس کی پلیٹ میں قورمے سے ملتی جلتی کوئی چیز ڈال لی تو اس نے رحم طلب نگاہوں سے سلمیٰ کو دیکھا۔ اماں، میں نے تو مذاق میں کہا تھا کہ مجھ سے یونی کے ساتھ گھر کے کام مینج نہیں ہوتے۔ انہوں نے سیریس ہی سمجھ لیا۔ وہ رہانسی ہو چکی تھی۔ معاذ کا قہقہ فضا میں بلند ہوا۔ مجھے تمہارا بہت خیال ہے، اسی لیے تو تمہاری مشکل آسان کر دی ہے۔ اب ہر ہفتے ہانڈی پکایا کروں گا۔ وہ اسے چلانے سے باز نہ آیا۔ اماں، وہ پھر بولی تو سلمیٰ نے معاذ کی کمر پر چپت لگائی۔ اچھا، اب زیادہ تنگ مت کر میری بیٹی کو، جا کر سالن لے کر آ باورچی خانے سے، سلمیٰ نے کہا تو اینا کی اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں کہ اس تپتی دوپہر میں یونیورسٹی سے لوٹنے کے بعد اسے یہ عجیب سا قورمہ نہیں کھانا پڑے گا۔ بہت بری بات ہے امی، اتنی دیندار عورتیں ہیں آپ دونوں، آپ کو نہیں پتا کہ رزق ضائع نہیں کرتے؟ معاذ نے کہا تو سلمیٰ اس سے گھورنے لگی۔ بے فکر رہیں، یہ جس نے بنایا ہے وہی کھائے گا، بلکہ میں آپ کو پیک کر دوں گا۔ اگلا پورا ہفتہ اسے کھا کر اپنی غلطیاں یاد کیجیے گا۔ اینا نے مسکراہٹ دبائے کہا تو وہ سر جھکا کر ہنسا۔ تم تو غصہ ہی کر گئی، لاتا ہوں اصلی والا کھانا۔ اور ہاں، یونیورسٹی میں بھوکی مت رہا کرو، پہلے ہی جان نہیں ہے، پھر بالکل سوکھا کانٹا بن جاؤ گی۔ وہ کہتا ہوا اٹھا اور باورچی خانے کی طرف بڑھا، جبکہ وہ ہنستے ہوئے سلمیٰ سے بات کرنے میں مصروف ہو گئی۔ دانشور کہتے تھے زندگی حسین ہے، مگر مجھے ان سے اختلاف تھا۔ بھلا زندگی حسین کیسے ہو سکتی ہے؟ آزمائشوں کی بھٹی میں پستی ہوئی، ہر لمحہ ہر پل رلاتی ہوئی یہ زندگی حسین کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر وقت کے ساتھ میں نے جانا کہ اسی بھٹی میں حسن پوشیدہ ہے، اور زندگی اپنی تمام اونچ سمیت نظر لگ جانے کی حد تک حسین ہے۔ تہہ خانہ دیکھنے کے بعد وہ میری سے ڈیل فائنل کرتی وہ رات کے وقت اپنے اپارٹمنٹ لوٹ آئی تھی، مگر دروازہ کھلا دیکھ کر اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ اپارٹمنٹ کی چابی وجدان اور اس کے علاوہ کسی کے پاس نہ تھی۔ حیرت میں ڈوبی جب وہ ٹھہر ٹھہر کر قدم اندر رکھتی آگے بڑھی تو اس کی نظر لاؤنج میں بیٹھے وجدان پر پڑی جو موبائل پر جھکا ہوا تھا۔ دعا نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف آئی۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ اس نے کہا تو وجدان نے نظریں اٹھا کر اس کے چھپے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو رومال سے آزاد کر دیا۔ وجدان، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وجدان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔
اس کے انداز پر دعا سے مزید کچھ کہا نہ گیا۔ اندر آئیں۔ وجدان اس کا ہاتھ تھامے کمرے میں لے آیا۔ کمرے کی اندرونی حالت دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی۔ پورا کمرہ کسی دلہن کی مالش سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ مختلف رنگوں کے غبارے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ سامنے دیوار پر خوبصورتی سے ہیپی برتھ ڈے دعا لکھا ہوا تھا۔ صوفے کے سامنے رکھے میز پر چاکلیٹ کیک پڑا تھا جس پر یہی حروف موجود تھے، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر وائف۔ وہ اس کے کان کے قریب آتا بولا تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ نے یہ سب خود کیا ہے؟ یس، وہ اس کے بالوں کو پونی سے آزاد کر چکا تھا۔ لیکن اگر کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو؟ وہ فکر مندی سے بولی تو وجدان مسکرایا۔ کوئی نہیں دیکھے گا۔ شایان اور ہمایوں کس لیے ہیں؟ اور آپ اب باتیں چھوڑیں اور یہ کیک کاٹیں، وجدان نے کہا تو اس نے چھری اٹھائی اور کیک کاٹا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وجدان نے تالی بجائی تو اس نے مسکراتے ہوئے اس کے منہ میں کیک ٹھونسا۔ تھینک یو سو مچ۔ یو ویلکم، وجدان نے پیار سے کہا۔ اور میرا گفٹ؟ دعا نے ہاتھ آگے پھیلایا تو اس کے ماتھے پر مصنوعی بال نمودار ہوئے۔ گفٹ؟ کس خوشی میں؟ صبح سے یہاں لگا ہوا ہوں، یہ نہیں کہ تھوڑی تعریف ہی کر دیں، وہ منہ پھلائے بولا تو دعا ہنسنے لگیں۔ اتنا بھی کوئی کمال نہیں کیا آپ نے، اور تھینک یو کہا تو ہے۔ وہ دونوں چند لمحے کے لیے بھول گئے تھے کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ چلے آنکھیں بند کریں۔ کیوں؟ آپ کو اغوا کرنا ہے، وہ چیخ کر بولا تو دعا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وجدان نے اس کے بال آگے کر کے اس کی گردن میں کچھ پہنایا۔ وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے بیٹھی مسکراتی رہی۔ جب وہ پہنا چکا تو اس نے آنکھیں کھولی تو لاکٹ کو چھو کر دیکھا۔ واؤ، یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ پتہ ہے دعا، یہ ہماری شادی کے بعد آپ کی پہلی سالگرہ ہے اور میں چاہتا تھا کہ اسے یادگار بناؤں، لیکن ان سب حالات میں آپ کے لیے زیادہ نہیں کر سکا، وہ بولا تو دعا اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اسے دیکھے گئی۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتا بولا، مگر وہ خاموشی سے یوں ہی اسے دیکھتی رہی۔ لگتا ہے آج میں بہت پیارا لگ رہا ہوں اور آپ مجھے نظر لگا کر دم لیں گی، وجدان نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ آج میرا دل بہت اداس تھا۔ تہہ خانے میں لڑکیوں کی حالت دیکھ کر میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا، لیکن آپ کے اس سرپرائز نے میرا موڈ ٹھیک کر دیا، وہ شدید جذبات سے بولی۔ اس منحوس میری کا انجام بہت قریب ہے، لیکن آج رات اس متعلق کوئی بات نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ آج آپ یہاں رہیں گے؟ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ جی بالکل، لیکن اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو؟ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دعا نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کہا تو وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ وہ دونوں ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ چونکہ فیس ادا ہو چکی تھی اس لیے سرمد کا علاج شروع کر دیا گیا تھا۔ پولیس بھی اپنی کارروائی مکمل کرنے کے لیے سرمد کی دکان پر جا چکی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ سرمد کو بروقت خون لگ جانے کی وجہ سے اس کی حالت ٹھیک ہے اور کچھ گھنٹوں بعد ہوش میں آ جائے گا۔ ہمایوں نے میسج کر کے وجدان کو بتا دیا تاکہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو۔ کچھ دیر راہداری میں ٹہلنے کے بعد ڈاکٹر نے سرمد کے ہوش میں آنے کی خبر دی تو وہ دونوں خوشی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھے۔ وہ آنکھیں بند کیے نڈال سا لیٹا تھا۔ ہمایوں اور شایان نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہمت کر کے آگے بڑھے۔ سرمد، ہمایوں نے پکارا تو سرمد نے اجنبی پکار پر آنکھیں کھولی۔ چند لمحے وہ انہیں پہچاننے کی کوشش کرتا رہا مگر ناکام رہا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ اس نے کمزور لہجے میں پوچھا تو ہمایوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں ہمایوں اور یہ شایان، ہمیں وجدان نے بھیجا ہے، اس نے بتایا تو سرمد نے گہرا سانس لیتے ہوئے آنکھیں پھر سے بند کر لیں۔ تو وہ نہیں آیا؟ اس نے گویا خود سے سوال کیا تھا۔ وہ آنا چاہتا تھا مگر تم جانتے ہو وہاں میری کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے، ہمایوں نے اسے تسلی دی تو وہ تلخی سے مسکرایا۔ سمجھتا ہوں، آنکھیں موندے اس نے مختصراً کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ تم گھر جا کر جلدی سے سوپ وغیرہ بنا کر لے آؤ، میں اس کے پاس ہوں، شایان نے سرمد کے بدن پر بندھی سفید پٹیاں دیکھتے کہا تو ہمایوں سر ہلاتا ہسپتال سے نکل گیا۔ تپتی دوپہر میں سورج سوا نیزے پر چمک رہا تھا۔ ماحول میں افسردگی سی تھی، گویا ایسا موسم آ گیا ہو جس پر شاعر اپنے قلم اٹھائے شاعری کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ وہی دن جب بلا وجہ کی اداسی حساس لوگوں کے وجود کو گھیرے رکھتی ہے اور وہ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ یہاں تو موسم کے یہ حالات ہے کہ وہ بلا وجہ ہی اپنی ایک کلاس فیلو سے الجھ چکی تھی
اور پورا دن کھپنے کے بعد جب چھٹی کے وقت گیٹ پر آئی تو ماس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ اس نے نماز کا نمبر ملایا مگر وہ بند جا رہا تھا۔ انتہا ہوتی ہے لاپرواہی کی بھی، غصے سے کہتے اس نے ملک تقریباً خالی یونیورسٹی کو دیکھا تو اس کا دل خوف سے بڑھ گیا۔ ماس پلیز فون تو آن کر لے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مزید 15 منٹ انتظار کرنے کے بعد جب ماس نہ آیا تو اس کا غصہ بے بسی میں بدلنے لگا۔ اس نے کتنی ہی بار اسے کال ملائی مگر نہ جانے وہ کہاں غائب تھا۔ بیٹا آپ کو کہاں جانا ہے؟ کب سے اسے نوٹس کرتا ادھیر عمر چوکیدار اس کی جانب آیا تو اس نے بے اختیار اپنا سر نفی میں ہلایا۔ کہیں نہیں، کہیں نہیں۔ چوکیدار کو اس کی ذہنی حالت درست نہیں لگ رہی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے میرے ہسبینڈ میری کال ریسیو نہیں کر رہے۔ اماں کا موبائل کل ہی ٹھیک ہونے کے لیے گیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ گھر کیسے جاؤں۔ وہ رہانسی ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، آپ خود گھر چلی جائیں کیونکہ یونیورسٹی بالکل خالی ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ شام ہو آپ یہاں سے چلی جائیں۔ چوکیدار نے مفت مشورہ دیا تو وہ کچھ کہے بنا اپنا دوپٹہ سنبھالتی گیٹ سے نکل گئی۔ یا اللہ، گھر اتنا دور ہے، مجھے تو راستہ بھی یاد نہیں، کیسے گھر پہنچوں گی؟ سڑک کے کنارے چلتی وہ بار بار ماس کا نمبر ڈائل کر رہی تھی مگر جواب ندارد۔ میری مدد فرما دے یا اللہ، وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی یونیورسٹی سے اچھی خاصی دور ایک سنسان سڑک پر قدم رکھ چکی تھی۔ اتفاق سے آج کوئی ٹیکسی بھی نہیں نظر آ رہی تھی۔ یا اللہ جی، کوئی ٹیکسی ہی مل جائے۔ اس نے دوبارہ اللہ کو پکارا مگر پھر اچانک کسی نے اسے پیچھے کی جانب سے بازوؤں سے دبوچ لیا۔ وہ جو پہلے ہی ڈری سہمی تھی، اس حملے پر اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ کندھے سے لڑ کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ بچا، اس نے چلانا چاہا مگر حملہ کرنے والے شخص نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تو اس کا وجود کانپنے لگا۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ منصور صاحب تھے۔ وہ جو دفتر سے واپس آ رہے تھے، اینا کو سنسان سڑک کے کنارے چلتا دیکھ کر اسے پکڑ چکے تھے۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، جانے دو۔ اس کے گال بھیگنے لگے۔ مدد کے لیے ارد گرد دیکھا مگر خالی سڑک دیکھ کر اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ تم کہاں تھی اتنے عرصے سے؟ بولو، کس کے ساتھ بھاگی تھی؟ منصور صاحب نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کا جبڑا دبوچتے پوچھا تو اس کی چادر کندھے پر آ گئی اور گنگنانے بال ہمیشہ کی طرح بکھر گئے۔ کسی کے ساتھ نہیں بھاگی تھی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ اس نے بمشکل اپنا جملہ مکمل کیا۔ میں پاگل لگتا ہوں جو تمہیں چھوڑ دوں؟ تمہاری وجہ سے میری اتنی بدنامی ہوئی، آج تو ایک ایک چیز کا بدلہ لے کر ہی دم لوں گا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے مگر پھر ایک تیز رفتار گاڑی موڑ کاٹتی ان کی طرف آئی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اینا نے بھی گاڑی رکنے کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ جینز پینٹ میں ملبوس تھکا ہارا ہمایوں گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور ان کی طرف آیا۔ چھوڑے انہیں۔ آگے بڑھ کر منصور صاحب کی گرفت سے اینا کا ہاتھ چھڑاتے اس نے کڑک آواز میں کہا تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہی اینا اس کے پیچھے چھپی۔ لڑکے، تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ میری پاگل بیٹی ہے جو گھر سے بھاگ آئی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اسے چپ چاپ میرے حوالے کر دو، منصور صاحب نے غصے سے کہا۔ اگر یہ آپ کی بیٹی بھی ہے تو بھی تشدد کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ اور یہ آپ کے فادر ہیں؟ منصور صاحب سے کہتا وہ اینا کی طرف پلٹا تو اس نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا۔ یہ ظالم شخص میرا باپ نہیں ہے۔ میرے بابا تو کب کے مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں اور یہ گٹیا آدمی میرے باپ کی دولت پر سام بنا بیٹھا ہے۔ یہ میرا باپ نہیں ہے۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ ہمایوں نے اس کی بات سن کر منصور صاحب کو دیکھا، پھر اپنی جیب سے بندوق نکال کر ان پر تانی۔ چلو شاباش، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ کچھ سمجھے سمجھے بغیر تمہیں شوٹ کر دوں گا، اس نے سخت لہجے میں کہا تو جہاں منصور صاحب ڈر کے مارے گاڑی میں بیٹھ کر ڈپو چکر ہوئے تھے وہ بھی سہم کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ گھبرائے نہیں، گاڑی میں بیٹھے آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، بندوق واپس رکھتے ہمایوں نے کہا تو وہ جلدی سے فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی اجنبی شخص کے ہوتے ہوئے اتنا تحفظ کیوں محسوس کر رہی تھی۔ یہ سڑک دن کے وقت سنسان رہتی ہے، اس لیے آئندہ احتیاط کیجیے گا، وہ گاڑی ڈرائیو کرتا دھیمے لہجے میں سمجھا رہا تھا جبکہ وہ بار بار دھندلاتی نگاہوں سے ہمایوں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی اور سے متشابہ تھا مگر کس سے؟ کیا وہ اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکی تھی؟ آنسو صاف کرتے ہوئے وہ مسلسل اسے دیکھتی رہی۔ بابا، پھر یکدم بولی تو ہمایوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟
آپ کی شکل میرے بابا سے ملتی ہے، وہی آنکھیں، وہی ہونٹ، وہی ناک، آپ میرے مرحوم والد جیسے لگتے ہیں، اس نے کہا تو وہ مسکرایا۔ مگر میں آپ کا والد نہیں ہوں، اور دنیا میں بہت سے لوگوں کی شکلیں ملتی جلتی ہیں، 1.5 سال، ہمایوں نے کہا تو اس نے کہتے ہوئے خاموشی اختیار کی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اپنے جانا کہاں ہے؟ کچھ سیکنڈز بعد ہمایوں نے پوچھا تو وہ چونکی۔ مجھے راستوں کا نہیں پتا۔ کوئی بات نہیں، ایڈریس بتا دیں، اس نے تحمل کا مظاہرہ کیا تو اینا کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ ایڈریس بھی یاد نہیں، اس نے نم لہجے میں کہا تو ہمایوں نے گاڑی کو بریک لگائی۔ کچھ تو یاد ہوگا، کوئی سائن بورڈ، گلی کی کوئی پہچان، کچھ تو یاد ہوگا۔ ہمایوں کے کہنے پر وہ گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ ہاں، مجھے میرے ہسبینڈ کے آفس کا ایڈریس یاد ہے، اب وہاں لے چلیں۔ اسے یاد آیا کہ معاذ کے کاغذات پر وہ اس کے دفتر کا پتہ کئی بار پڑھ چکی ہے۔ اس کی بات سن کر ہمایوں نے سکا سانس لیا اور اس کے بتائے ہوئے پتے پر گاڑی موڑ دی۔ باقی پورا راستہ خاموشی سے گزرا تھا۔ ہمایوں نے دفتر کے سامنے گاڑی روکی تو وہ شکریہ کہتی گاڑی سے اتری۔ بہت شکریہ آپ کا، اگر آپ نہ ہوتے تو وہ آدمی مجھے مار دیتا۔ نو پرابلم، ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ ہمایوں نے پوچھا۔ قرۃ العین ابراہیم ملک، اور آپ کا؟ وہ اب کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ ہمایوں اس کا نام سن کر چونکا، پھر نظر انداز کرتے ہوئے سر جھٹکا۔ اب دنیا میں صرف اسی کے باپ کا نام تو ابراہیم ملک نہیں تھا نا؟ ہمایوں ملک کہتے ہوئے مسکرایا، مگر وہ مسکرانا بھول چکی تھی۔ بالکل ساکت اور مجمن سی اسی کا چہرہ دیکھے رہی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ اسے سکتے میں چھوڑے گاڑی پکاتا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اینا نے آواز دے کر روکنا چاہا مگر الفاظ نے اندر ہی دم توڑ دیا۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے اور وہ ایسے ہی ششدر سی کھڑی تھی۔ ہمایوں ملک، ابراہیم ملک کا بیٹا، میرا بھائی۔ اس سے زیادہ وہ سوچ نہ سکی کیونکہ معاذ نے اسے پکڑ کر ہلایا تھا۔ تم یہاں؟ وہ جو گھر کے لیے نکل رہا تھا اسے دفتر کے سامنے دیکھ کر حیران ہوا۔ معاذ، اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ اور تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ سوالوں کی بوچھار کر رہا تھا۔ آپ مجھے یونیورسٹی سے لینے کیوں نہیں آئے؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا تو معاذ کے ماتھے پر بل پڑے۔ آج تو تمہیں چھٹی تھی نا؟ نہیں، آج ہفتہ نہیں ہے۔ معاذ نے کچھ سوچتے جیب سے موبائل نکال کر دن دیکھنا چاہا مگر وہ بیٹری ڈیڈ ہونے کی وجہ سے بند ہو چکا تھا۔ اوہ، آج تو جمعہ ہے۔ آئی ایم سوری قرۃ العین، مجھے لگا آج ہفتہ ہے۔ تم یونیورسٹی سے آ رہی ہو اور یہ حالت کس نے کی؟ معاذ نے فکر مندی سے پوچھا تو اس نے سسکیوں کے درمیان سارا قصہ اس کے گوشے گزار کر دیا۔ وہ جی بڑھ کر شرمندہ ہوا۔ آئی ایم سوری، آخر میں کہتے اس نے اینا کی چادر درست کی اور اس کا ہاتھ تھامتا گاڑی تک لے آیا، جبکہ دوسری جانب شایان کی مسلسل آتی کالز کو اگنور کرتے ہمایوں نے گھر کے سامنے گاڑی روکی اور اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتا اس کی نظر ساتھ والی سیٹ پر گری چین پر پڑی۔ اس نے تجسس کے مارے اسے اٹھایا تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ بالکل ویسی ہی چین تھی جیسی اس کے بابا نے اس کو ماما کو دی تھی، گولڈن کلر کی گولڈن چین۔ مگر وہ یہاں کیسے آئی؟ وہ الجھتا ہوا گاڑی لا کرتا گھر میں داخل ہوا اور چین کو شیلف پر رکھ کے سوپ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ آپ کی شکل میرے بابا سے ملتی ہے، وہی آنکھیں، وہی ہونٹ، وہی ناک، آپ میرے مرحوم والد جیسے لگتے ہیں۔ اس کے کانوں میں اینا کی آواز گونج رہی تھی۔ قرۃ العین ابراہیم ملک، اس کا سبزی کاٹتا ہاتھ یکدم رکا۔ نہیں، یہ محض اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے باپ کا نام ابراہیم ملک ہے اور میری شکل تو بالکل بابا پر گئی ہے۔ اور یہ چین تو بابا نے خاص طور پر اپنے پسند کی ڈیزائن کروائی تھی۔ ہو سکتا ہے بابا نے ماما کے ساتھ ساتھ اپنی دوسری بیوی کو بھی یہ چین گفٹ کی ہو۔ یقیناً یہ قرۃ العین بابا کی دوسری بیوی کی بیٹی ہے، مطلب میری اور شایان کی بہن۔ وہ سوچتے ہوئے خود سے باتیں کر رہا تھا، پھر شایان کی طرف سے آتی کال دیکھ کر ہاتھ صاف کرتا موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اپنے مخصوص حلیے میں چلتی ہوئی اس ویران بنگلے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شام کا وقت تھا اور دوپہر کی نسبت موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ احتیاط سے دروازے میں چابی گھماتے اس نے ارد گرد دیکھا کہ کہیں اسے کوئی دیکھ نہ لے، پھر خود کو ریلیکس کرتی اندر داخل ہوئی۔ بنگلہ ہمیشہ کی طرح تاریک تھا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتی تہہ خانے کے دروازے تک پہنچی۔ آج اسے ان لڑکیوں کو یہاں سے نکالنا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ تہہ خانہ دروازہ کھولتی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے اپنے گاؤن کی جیب سے موبائل نکالا اور وجدان کا نام دیکھ کر جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ مس نوال افندی، وجدان نے فون چھوٹتے ہی کہا۔
جی، وہ سرگوشی میں بولی۔ میں پولیس کو لے کر آنے والا ہوں، اب گھبرائیے گا نہیں، وہ بول رہا تھا۔ جلدی آئے، مجھے جہاں خوف محسوس ہو رہا ہے وہ واقعی خوف زدہ تھی۔ بس ہم آنے ہی والے ہیں۔ ٹھیک ہے وجدان، اس نے بات مکمل کرنی چاہی مگر اسے اتنی مہلت ہی کہاں دی گئی تھی۔ کسی نے اس کے ہاتھ سے فون پکڑ کر فرش پر پٹکا تھا۔ وہ اچانک پلٹی تو مارک نے اپنا بھاری ہاتھ پوری قوت سے اس کے چہرے پر مارا جس سے اس کا رومال کھل گیا اور وہ فرش پر گر گئی۔ درد کی شدت کی وجہ سے اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ دعا، دعا اب ٹھیک ہیں، دعا۔ دوسری طرف وجدان بدحواسی میں اس کا اصلی نام لے گیا۔ مارک نے آگے بڑھ کر موبائل اپنے پیروں سے کچل دیا اور دعا کو بازو سے پکڑتے اٹھایا اور پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا جس کے نتیجے میں وہ دوبارہ فرش سے ٹکرائی۔ دعا کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا اور چہرہ خوف اور درد کے باعث سرخ ہو چکا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی تم پر شک تھا مس نوال افندی، نہیں بلکہ مس دعا وجدان وہ وحشیوں کی طرح بالوں سے پکڑے اسے مار رہا تھا۔ چھوڑو مجھے ورنہ۔ دعا نے مضبوط لہجہ اختیار کرتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی مگر اب وہ غضبناک ہوتا بندوق اس کی کنپٹی پر رکھ چکا تھا۔ ورنہ کیا؟ ہاں بولو، میں بتاتا ہوں مس دعا، تمہاری اس غداری کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم ہمیں پکڑوا کر خود بھی زندہ نہیں رہ سکو گی اور وہ تمہارا مجنوں شوہر جس کے مرنے کا ڈرامہ رچایا گیا تھا وہ روز تمہاری قبر پر آ کر خود کو کوسا کرے گا۔ وہ غصے سے کہتا گولی چلانے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ دعا کی آنکھیں خوف سے پھیلتی جا رہی تھیں، پورا بدن کانپ رہا تھا اور وہ اس اندھیری جگہ پر خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ یا اللہ، وجدان کی حفاظت کرنا۔ اپنی موت کو سامنے دیکھ کر اس نے اپنے شوہر کی سلامتی کی دعا کی اور پھر آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھنے لگی۔ مارک کے ہاتھ نے ذرا سی حرکت کی۔ لا الہ الا اللہ۔ دعا نے کانپتی آواز میں ابھی آدھا کلمہ ہی پڑھا تھا کہ ایک زوردار آواز کے ساتھ فائر ہوا اور جہاں اس کے الفاظ ٹوٹے تھے وہیں تہخانے میں موجود لڑکیاں سہم کر سانس لینا بھول گئی تھیں۔ اور دل تو نہیں ہے کوئی تکلیف عدم، ہاں ذرا نبض کسی وقت ٹھہر جاتی ہے۔ وہ سبزی کاٹتی مسلسل ہمایوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں یتیم اور مسکین ہونے کے بعد اسے ایک بھائی کی کمی ہمیشہ محسوس ہوئی تھی، لیکن کبھی ہمایوں یا شایان کے بارے میں نہیں سوچا کہ وہ کہاں ہوں گے۔ اور آج یوں اچانک ملاقات نے اس کے سارے زخم تازہ کر دیے تھے۔ شروع سے لے کر آخر تک سب یاد آنے لگا۔ بابا کا چھوڑ کر جانا، بابا کا قتل، شایان کا ماما کو فون کرنا، ماما کا اس دنیا سے چلے جانا اور منصور صاحب کے مظالم، سب کچھ کسی سلو موشن مووی کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اچانک چھری ہاتھ پر لگ جانے کی وجہ سے وہ سسکی تو ساتھ بیٹھے موبائل استعمال کرتے معاذ نے گردن گھما کر اسے دیکھا، پھر موبائل رکھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ ارے یہ کیا کر لیا ہے؟ کہاں دھیان ہے تمہارا؟ دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے سرخ مایع نکلنے پر اسے ڈپٹ رہا تھا لیکن وہ تو کہیں کھو گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے جیسے انہیں آج جی بھر کر بہہ جانے کا حکم دیا گیا ہو۔ پتہ نہیں دھیان کہاں ہوتا ہے۔ معاذ کمرے سے ٹیوب اور پٹی لے آیا تھا اور اب اسے بینڈیج کرتا غصہ نکال رہا تھا۔ سلمیٰ جو کہ مغرب کی نماز ادا کر کے برآمدے میں آئی تھی فکر مندی سے اس کی طرف بڑھی۔ جب سے یونیورسٹی سے آئی ہے ایسے ہی بیٹھی ہے اور یہ سب تیری لاپرواہی کا نتیجہ ہے معاذ۔ اینا کے سر پر ہاتھ رکھے اس نے معاذ کو ڈانٹا تو وہ اینا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ قرۃ العین، پلیز کچھ تو بولو، منصور نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ بتاؤ مجھے، میں اس کا گلا دبا دوں گا۔ معاذ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تو اینا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ معاذ کو اس کی فکر تھی۔ وہ کئی لمحے آنسو پیتی خود کو بولنے کے قابل بناتی رہی، پھر ہمت کر کے گویا ہوئی۔ جو مجھے آپ کے آفس چھوڑنے آئے تھے وہ ہمایوں بھائی تھے، اس نے کہا تو معاذ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کون ہمایوں بھائی؟ اس نے پوچھا لیکن پھر خود ہی جواب دیا، تمہارے بابا کی پہلی بیوی کا بیٹا، رائٹ؟ معاذ نے تائید چاہی تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ لیکن تم نے اسے پہچانا کیسے؟ ان کے چہرے سے، ان کی آواز سے اور ان کے نام سے۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ بچے ایسے نہیں روتے اور اچھا ہے کہ وہ مل گیا، اس میں رونے والی کیا بات؟ سلمیٰ نے اس کے ساتھ بیٹھتے اسے سینے سے لگایا۔ وہ مجھ سے ملنے کے بعد پھر کھو گئے، اب میں انہیں کہاں ڈھونڈوں گی؟ اور اگر ڈھونڈ بھی لیا تو وہ میری بات پر یقین ہی نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں وہ مجھے کیسی لڑکی سمجھ رہے ہوں۔ اس نے مسئلہ بیان کیا تو سلمیٰ نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ نالائق لڑکی،
کیا سمجھایا تھا کہ ہمیشہ اچھا گمان رکھتے ہیں؟ یہ معاذ کس کام کا ہے؟ ڈھونڈ لے گا تیرے بھائیوں کو؟ اور کیسی لڑکی سے کیا مراد ہے تیری؟ سلما نے پوچھا، جبکہ معاذ بھی اس کی آخری بات پر اسے گھور رہا تھا۔ کچھ نہیں اماں، بس میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ آیت الکرسی پر۔ اور معاذ تو آج کھانا باہر سے لے آ شابش۔ سلما نے اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھتے معاذ کو حکم دیا تو وہ اٹھ گیا۔ تم بھی چلو، اسے دیکھتے کہا تو اس نے سوالیہ نظروں سے معاذ کی جانب دیکھا۔ میں کیوں؟ تمہیں چڑیا گھر میں بند کروانا ہے اس لیے؟ وہ چڑھ کر بولا تو شکایتی نظروں سے سلما کو دیکھنے لگی۔ معاذ، سلما نے سخت لہجے میں کہا تو وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ساس بہو کے جھگڑے میں شوہر پستا ہے، لیکن جہاں تو ساس بہو کے پیار میں شوہر پس رہا ہے۔ معاذ نے اس انداز میں کہا کہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اب اٹھ جاؤ گی یا دعوت نامہ بھیجوں؟ لیکن میں جا کر کیا کروں گی؟ تم دونوں رات کا کھانا کھا کر آنا، میرے لیے کل کا سالن پڑا ہے وہی کھا لوں گی۔ جاؤ شابش، سلما نے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ لیکن اماں، چپ کر کے تیار ہو جاؤ ورنہ مار کھاؤ گی، معاذ نے کہا تو وہ منہ بناتی کمرے کی جانب چلی گئی تاکہ کپڑے بدل کر حلیہ درست کر کے، لیکن چہرہ دھوتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کی ممی کا لاکٹ اس کے گلے میں نہیں ہے۔ جب سے آئے ہو پریشان ہو، کیا بات ہے ہمایوں؟ شایان نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ جو خیالوں میں کھویا ہوا تھا چونکا، پھر سرمد کو دیکھا جو سوپ پی کر سو چکا تھا۔ یار تمہیں یاد ہے بابا کی دوسری بیوی کی ایک بیٹی تھی؟ ہمایوں نے پوچھا تو شایان نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں شاید، مجھے آج ملی وہ، میں جب گھر جا رہا تھا تو۔ ہمایوں نے ساری بات بتائی تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ تو وہ ہماری بہن ہے، لیکن اب کیا فائدہ؟ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے اور ہم اپنی زندگی میں خوش۔ شایان، کوئی آدمی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، اگر میں نہ پہنچتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ تم نہیں چاہتے تو نہ صحیح، مگر میں تو اس کے شوہر کے دفتر ضرور جاؤں گا، آخر پتہ تو چلے کہ کیا معاملہ ہے، ہمایوں نے کہا۔ تم سمجھ نہیں رہے، ایسے منہ اٹھا کر اس کے سامنے چلے جاؤ گے تو کیا لگتا ہے وہ تمہیں اپنا بھائی مان لے گی؟ ماننے یا نہ ماننے، میں ایک بار اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس کا بھائی ہوں، اور اب مزید بحث نہیں پلیز۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے شایان کو مزید بولنے سے روکتے ہوئے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا، جبکہ شایان کو برسوں پہلے کی گئی فون کال شدت سے یاد آ رہی تھی۔ جاری ہے۔